अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान मुसलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा है और बरोज़ जुमा को आपको मालूम है कि 24 न्यूज़ चैनल के ज़रिए हम आप तक दीनी अपडेट लेकर हाजिर होते हैं, आपके सामने कुछ दीनी बातें रखते हैं। आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और अल्लाह जल्ल शानहू अमीन वालों का हुक्म लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चंद बातें अर्ज़ करूँगा, अल्लाह से दुआ कर अल्लाह मुझे भी और आपको भी नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। नाज़रीन, कुरान करीम की आयत करीमा जो मुसलसल 3 जुमा से मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपको बताता चलूँ, जब तक सूरह फातिहा उम्मुल कुरान उम्मुल शिफा ये सूरत नहीं पढ़ते हैं नमाज मुकम्मिल नहीं होती है। और हम 5 वक्त में नमाज पढ़ते वक्त में अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं और हम अल्लाह से ये वादा करते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता बता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसा रास्ता कि जिस रास्ते पर तेरा इनाम हो, तेरा गज़ब ना हो, तेरा कहर ना हो, ऐसा नेक रास्ता होना चाहिए। ए अल्लाह, जिस रास्ते से तू राज़ी हो जाए। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इंसान मुसलमान, इंसान तो सब है, लेकिन इंसानों में जिसका ताल्लुक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, उसे सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर एक चीज़ रखनी चाहिए, वो जो भी अमल कर रहा हो, नेक अमल, छोटा अमल करे या बड़ा अमल करे, नमाज पढ़े, सदका दे, हज करे, ज़कात करे, कुछ भी करे, बस एक चीज़ ध्यान में रखे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने रब्बुल आलमीन को, अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल कर ले, ये नीयत होनी चाहिए। क्योंकि हम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक आदमी है, उसने पूरी ज़िंदगी सजदे की, अल्लाह की इबादत की, पूरी ज़िंदगी सजदे करता रहा, अल्लाह की इबादत करी, खैरात करी, जो भी उससे बन पड़ा हराम या हलाल माल से उसने सब कुछ करा, हज भी करा, ज़कात भी दी है, लेकिन रोज़े क़यामत में अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है, अल्लाह कह दे मेरे बंदे तेरे यहाँ मेरा एक पैसा कबूल नहीं है, तेरा एक सजदा भी कबूल नहीं, तो खुदा की कसम हम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बस यहाँ यही एक चीज़ छुपी हुई है कि जो भी हम करते हैं उसके अंदर एक नीयत ये कर लें कि मेरा रब्बुल आलमीन मुझसे राज़ी हो जाए। ये चीज़ हमारे दिल के अंदर पैदा होनी चाहिए। चलो गरज नाज़रीन, आज खुसूसी तौर पर एक छोटा सा अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो कौन सी चीज़ है? हमारे दिलों के अंदर एक चीज़ की तड़प पैदा हो जाए। आप देख रहे हैं कि जब से हमारे दिलों के अंदर से ये तड़प पैदा हुई, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ क्या कर रहा है, हम कितनी हमदर्दी रखते हैं। हमारे बाजू में हमारे पड़ोसी हों या हमारे सामने वाला कोई मुसलमान है, कलिमा गो है, हमारी आंखों के सामने सुन्नतों का जनाजा उड़ जाता है, बेनमाजियों को हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं और गुनाह होते हुए देखते रहते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से हमारा दिल के अंदर एक दर्द पैदा नहीं होता कि काश ये गुनाह जो मेरे ख़ानदान के अंदर, मेरे कबीले के अंदर जो मुसलमान कर रहे हैं, काश के किसी तरह से ये गुनाह से ये रुक जाते। दिल के अंदर ये तड़प नहीं है। और आपको बताता चलूँ, यही सबसे बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर छोटा सा भी गुनाह करते हुए देखे तो मुसलमान के दिल में उसकी तड़प और उसका दुख पैदा होना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं और नाफरमानियाँ करने के बाद उसके ऊपर बज़िद होते हैं। अल्लाह की नाफरमानी एक तरफ है, जब कोई कौम अपने मालिक से बगावत करती है तो उस कौम का कोई मकाम नहीं रहता है।
جب ہم اللہ سے بغاوت کریں گے، ایک تو گناہ کرنا اور گناہ کے اوپر ضد کرنا، یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ الغرض میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ انسان آج سب سے بڑی محنت کس چیز پر کر رہا ہے، اس کی فکر کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ رزق کے لیے رات اور دن محنت کر رہا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ رزق کے لیے تو جو محنت کر رہا ہے یہ رزق تیرا چوکی دار ہے، سیکورٹی گارڈ اللہ نے پیچھے لگا رکھا ہے۔ جب تک اللہ کا بندہ اپنا رزق دنیا میں پورا نہیں کھائے گا، ایک ایک دانہ پورا نہیں کھا لے گا، اسے موت نہیں آ سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سیکورٹی گارڈ اس کے پیچھے لگا، اور جس دن اس کا رزق پورا ہو جائے گا جو اللہ نے مقرر کرا ہے، اس کے بعد یہ ایک لقمہ بھی، ایک دانہ بھی کھانے کا نہیں کھا سکتا ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت علیہ السلام نظر آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ نظر آتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ ایک ملک الموت علیہ السلام سامنے سے گزرا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے، اور دیکھا کہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ ملک الموت علیہ السلام نے، موت کے فرشتے نے جب اسے دیکھا تو اسے گھور کے دیکھا، آنکھیں نکال کے دیکھا اسے، اور اتنا دیکھنے کے بعد آگے گزر گئے۔ اب یہ شخص اگر معمولی آج ہمیں کوئی ہمارے گھر کے سامنے سے پولیس والا گزر جائے، PSI گزر جائے، اور وہ ہمیں گھور کر کے دیکھ لے تو کتنے شبہات، کتنے شک ہمیں پیدا ہوتے ہیں کہ نامعلوم کون سی بات ایسی ہوگی کہ آج پولیس والے نے مجھے گھور کے دیکھا، نامعلوم کیا کرے گا۔ وہ تو موت کا فرشتہ تھا، اس زمانے میں نظر آتا تھا۔ جب اس شخص نے یہ بات دیکھی کہ موت کے فرشتے نے مجھے گھور کر کے دیکھا ہے، خدا کی قسم حالت خراب ہوگی، اور بھاگتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، اور جا کر کے کہنے کہ اللہ کے نبی میری فریاد سنو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیوں ایسے گھبرائے ہو، تمہارا سانس بڑھ رہا ہے، کیا حالت ہے تمہاری، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے ابھی دیکھا، میں اپنے گھر کے سامنے آرام سے بیٹھا ہوتا، اللہ کے نبی ابھی میرے گھر کے سامنے سے ملک الموت علیہ السلام گزرے، اور مجھے انہوں نے گھور کے دیکھا ہے، اور جب سے انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا میری حالت خراب ہو رہی ہے، مجھے بالکل بھی سکون نہیں ہے، نہ مجھے اپنا گھر اچھا لگ رہا ہے، نہ اپنی اولاد اچھی لگ رہی ہے، نہ مجھے کھانا پینا اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الغرض بڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ کے نبی نے، لیکن نہیں مانا، اور کہنے لگا کہ بس میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ملک الموت علیہ السلام نے گھور کر کے دیکھا ہے، آپ ہوا کو حکم فرما دیں، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کے پہاڑوں میں لے جا کر کے پھینک دے۔ اللہ اکبر! موت کا خوف، موت کا ڈر، سب کچھ دنیا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ الغرض اللہ ہمیں دکھانا چاہتا تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتا تھا کہ موت کتنا قریب ہے، ہمارے موت کتنا قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اور ہوا نے اس شخص کو اٹھایا اور پہاڑوں میں لے جا کر کے چھوڑ دیا، پہاڑوں میں لے جا کر کے چھوڑ دیا اسے۔ کچھ ہی دیر کے بعد، پل جھپکنے کے برابر کوئی وقت نہیں گیا، کوئی گھنٹے اور منٹ نہیں گئے، کچھ ہی وقفے کے بعد ملک الموت علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے فرشتے سے پوچھا کہ ایسے ایسے ابھی ایک شخص آیا تھا، اور تم نے اسے گھور کر کے دیکھا، بے حال تھا، میں نے ہوا کو حکم دیا اور اسے پہاڑوں میں لے جا کر کے چھوڑ دیا ہے، اس کے کھانے کا کیا بنے گا، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی لیے اے اللہ کے نبی اسے گھور کر کے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح جو قبض کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا، وہ پہاڑوں میں، کوکاف کے پہاڑوں میں مجھے حکم ملا تھا، لیکن میں اسے گھور کر کے اس لیے دیا کہ ابھی چند سیکنڈ اس کی زندگی کے باقی ہیں، اس کی روح مجھے قبض کرنی ہے، اور یہ اپنے گھر میں بیٹھا اور مجھے اس کی روح پہاڑوں میں قبض کرنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت ہمارے پیچھے ہے، ایک رزق کا فرشتہ اور دوسرے ہماری موت کا فرشتہ، دونوں سیکورٹی گارڈ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب تک انسان اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا اسے موت نہیں آ سکتی ہے، اور جب تک اللہ نے موت واقعی نہیں کر دی اس سے پہلے اسے موت نہیں آ سکتی۔ یہ انسان کو نکال دینا چاہیے۔ اصل اسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے خرید رکھا ہے، جنت کے بدلے۔ یہ طلب ہماری ہونی چاہیے۔ جان بھی اللہ کی امانت ہے اور ہمارا مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر آج کوئی اللہ کا بندہ یہ کہہ دے میں اپنی جان اور مال سے آسمان کو پھاڑ دوں، نہیں پھاڑ پائے گا۔ اگر کوئی یوں کہے میں اپنی طاقت سے زمین کو کچھ نقصان پہنچاؤں، نہیں پہنچا پائے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کی رضامندی پہ راضی ہو جانا، اپنے جان اور مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور موت سے بے خوف ہونا۔ جب قوم موت سے خوفدار ہوتی ہے تو ساری شے، دنیا کی ہر شے اسے ڈرانا چالو کرتی ہے۔ کہ آج ہمارے ملک کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، چاروں طرف سے ایک صدائیں لگی ہوئی ہیں، اور کس کے؟ ایک سمودائے، یعنی مسلمانوں کے لیے صرف کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں صرف کہ کس طرح سے ان کو مٹایا جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، کیسے کیسے نوجوانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہے۔ یہ کون ہے کہ ہمارے دل میں آج ایک ہیبت بیٹھ گئی ہے، موت کی ہیبت طاری ہوگی۔ اللہ نے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید رکھا، اس سے بے خوف ہونا چاہیے، اور رزق اللہ نے جتنا لکھ دیا انشاءاللہ وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اصل تو ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں جو اپنانی ہوں گی۔ کون سی؟ ایک، اللہ کا حکم نہ چھوڑ جائے، اور دوسری بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی سے دور نہ چلا جائے۔ انشاءاللہ یہیں سے، اسی کڑی سے آئندہ جمعہ کو پھر میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔